मोहब्बत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत में तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज़मत सहाबा व अहले बैत ये सिलसिला हमने यकुम मुहर्रमुल हराम से शुरू किया था और आज इसकी छठी कड़ी है। आज हम नवासे रसूल और पाँचवें खलीफ़े राशिद सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तय्यबा और उनकी हयात मुबारका पर रोशनी डालेंगे। अबू मुहम्मद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत है। आप हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और हज़रत हुसैन को अपने दो फूल करार दिया है। आपने फरमाया कि हुमा रैहानताया मिनद दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं आप दोनों, हज़रत हसन और हुसैन। सैयदा फ़ातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर नूर नज़र, उनके आप बेटे हैं। आपके वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब हैं और आप हज़रत खदीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजा के आप नवासे हैं, अल्लाह के रसूल के नवासे हैं। रमज़ान सन 3 हिजरी में हज़रत हसन पैदा हुए। जब ये पैदा हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनका नाम हर्ब रखा। हर्ब के माने जंग, लड़ाई। हज़रत अली ने गालिबन ये नाम ये सोच करके रखा कि मेरा ये बेटा बहुत जंगजू और बहुत बहादुर होगा और बहुत लड़ने वाला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत अली ने बताया कि मैंने इनका नाम हर्ब रखा है, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अपने इस बच्चे का नाम तुम हसन रखो। गोया हज़रत हसन का नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रखा। ये मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, 769 नंबर की रिवायत है। उसके बाद जब हज़रत हुसैन पैदा हुए तो हज़रत अली ने उनका नाम भी हर्ब रखा। अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या नाम रखा, कहा कि हर्ब रखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, इनका नाम तुम हुसैन रखो। हसन के माने जो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, और हुसैन उसी की तस्गीर है, यानी छोटा हसन, छोटा जो खूबसूरत भी हो, अच्छा हो और छोटा हो। उसके बाद जब तीसरा बच्चा हज़रत अली के यहाँ पैदा हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने पूछा क्या नाम रखा, कहा कि मैंने इसका नाम भी हर्ब रखा है। अल्लाह के नबी ने मना किया और कहा कि इसका नाम तो मुहस्सिन रखो। हसन, हुसैन, मुहस्सिन, ये 3 बेटे थे हज़रत अली के और ये तीनों नाम अल्लाह के रसूल ने रखा। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सम्मैतुहुम बिअस्माइ वलद हारून, मैंने तुम्हारे इन 3 बच्चों का, अपने इन 3 नवासों का नाम हज़रत हारून ने अपने बच्चों का जो नाम रखा था उसी तरीके से मैंने अपने इन 3 नवासों का नाम रखा है। हज़रत हारून ने अपने बच्चों का नाम क्या रखा था? पहले बच्चे का नाम था शब्बर, दूसरे का नाम था शब्बीर और तीसरे का नाम था मुशब्बिर। तो इसी तरीके से मैंने हसन और हुसैन और मुहस्सिन रखा है। माना के एतबार से अबरानी ज़ुबान में शब्बर और शब्बीर और मुशब्बिर का जो माना होता है वही अरबी में हसन, हुसैन और मुहस्सिन का होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन के पैदा होने पर उनके अक़ीक़ा में 2 मेढ़े आपने ज़बह किए और हज़रत हुसैन के अक़ीक़ा में भी आपने 2 मेढ़े यानी 2 दुम्बे आपने ज़बह किए, जैसा कि सुनन नसई की 4219 नंबर की सही रिवायत है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा अपनी दादी, चचेरी दादी हज़रत अब्बास की साहबजादी, हज़रत अब्बास की अहलिया उम्मुल फ़ज़्ल, हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी आपने दूध पिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात बहुत मशहूर है, बहुत सारी रिवायात इस सिलसिले में कि आप बहुत ज़्यादा निकाह करते थे, औरतों से शादी करते थे, फिर उनको तलाक़ दे देते थे, फिर दूसरी औरतों से शादी करते थे। बाज़ रिवायात में 200 बीवियों तक का जिक्र किया आपने, अपनी ज़िंदगी में 200 औरतों से निकाह किया। ऐसी भी रिवायतें हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पे खड़े होकर के कहा कि मेरे बेटे हसन से अपनी बेटियों की शादी मत करो, वो बहुत ज़्यादा तलाक़ देता है। मगर याद रखें कि इस तरीके की तमाम रिवायतें या तो ज़ईफ़ हैं या मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शान है, उनका जो मकाम है,
ان کے شایان شان بھی یہ روایات نہیں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے ہیں، حضرت علی کی تربیت میں رہے ہیں، ان سے بالکل یہ بعید بات ہے، تو اس سلسلے میں جو بھی روایتیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کئی بچے تھے، ان کے بچوں کے نام آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کے ایک بچے کا نام حسن تھا، ایک زید تھے، طلحہ تھے، قاسم تھے، ایک بچے کا نام ابو بکر تھا، ایک بچے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ سب کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بچوں میں عمرو تھے، عبد الرحمن تھے، حسین تھے، محمد تھے، یعقوب تھے، اسماعیل، حمزہ، جعفر، عقیل، یہ ان کے بیٹوں کے نام تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام ام الحسین تھا۔ تو یہ تمام ان کے جو ہے بچوں کے نام تھے۔ ان کی اولاد میں صرف حسن اور زید کی نسل چلی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اتنے سارے بیٹوں میں صرف 2 بیٹوں کی نسل آگے بڑھی ہے۔ ایک کا نام حسن ہے جن کو حسن المثنی کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا نام زید ابن حسن ہے۔ ان دونوں بچوں کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت حسن کے بھائی بہنوں کی بات کریں تو ان سے چھوٹے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے، جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں، کل کے پروگرام میں ہم تفصیل سے ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تیسرے جو ان کے بھائی تھے حضرت محسن ابن علی، یہ جو ہے کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام محسن رکھا تھا۔ اس سے روافظ کے اس الزام کی، اس جھوٹے الزام کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت ابو بکر کی جب حضرت علی نے بیعت نہیں کی تو حضرت عمر غصے میں گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر پہ آگ لگا دی، اور ان کے گھر کا دروازہ جو ہے ٹوٹ کر کے حضرت فاطمہ کے پیٹ پر گر گیا، اور ان کے پیٹ میں محسن نام کا جو بچہ تھا وہ نعوذ باللہ انتقال کر گیا۔ یہ پوری جو جھوٹی اور من گھڑت کہانی رافضیوں نے بنائی ہے، اس کی تردید مسند احمد کی جو حدیث میں نے تقریر کے شروع میں پڑھی تھی، حدیث نمبر ہے 769، کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے اس بیٹے کا نام خود رکھا تھا، گویا یہ بیٹا حضرت علی کا یہ بیٹا اللہ کے رسول کی حیات میں پیدا ہو چکا تھا۔ تو یہ پوری ایک کہانی ہے جو حضرت عمر کے خلاف بغض پھیلانے کے لیے روافظ نے گڑھی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن کے بھائیوں میں اگر ہم دیکھیں، بھائی بہنوں میں، تو ایک ان کی بہن تھی حضرت ام کلثوم بنت علی، جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عمر کی خود خواہش تھی، حضرت عمر نے رشتہ پیش کیا اور حضرت علی نے اپنی اس بیٹی کو حضرت عمر کے نکاح میں دیا، اور یہ شیعوں کی روایات میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے، اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن کی بہنوں میں حضرت زینب بنت علی تھیں۔ یہ وہی زینب ہے جو کربلا کے میدان میں، کربلا کے واقعے کے وقت موجود تھیں اور بعد میں دمشق بھی گئی تھیں۔ اور حضرت حسن کے بھائیوں میں محمد ابن حنفیہ ہیں، جو ان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری بیوی تھیں، خولہ بنت جعفر، جن کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، تو ان سے ہے محمد ابن حنفیہ، یعنی حضرت حسن کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن یہ علم اور فضل کے اعتبار سے ان کا بڑا اونچا مقام تھا، اور حضرت حسن اور حسین بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سیدنا حسن ابن علی کا مقام کیا تھا، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ آئیے چند حدیث اس سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ صحیح حدیثیں ہی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ ابن ماجہ کی 143 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ روافظ کو حضرت ابو ہریرہ سے بہت بغض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ صحابی ہے جو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کی تردید کرتے ہیں روافظ، لیکن آپ غور کریں کہ اہل بیت کی محبت میں اور اہل بیت کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ سے بہت ساری روایتیں ثابت ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ ابن ماجہ کی 143 نمبر کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے جو کہ آپ کو صحیح بخاری کے اندر ملے گی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 2122 اور صحیح مسلم کے اندر 2421، یعنی متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں نکلے، لا یکلمنی ولا اکلمہ، نہ تو اللہ کے نبی مجھ سے بات کر رہے تھے نہ میں اللہ کے رسول سے بات کر رہے تھے، دونوں خاموش تھے۔ حتی اتا سوق بنی قینقاع، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، بنو قینقاع کے بازار میں گئے، اور اس کے بعد فجلس بفناء بیت فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ کے گھر گئے، اور حضرت فاطمہ کے گھر میں جو صحن تھا، جو آنگن تھا، وہاں پہ جا کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اور وہاں آپ جا کر کہنے لگے اتم ملوکہو اتم ملوکہو، چھوٹو کہاں ہے؟
لوکا کے معنی عربی میں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا چھوٹا کہاں ہے، میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے، حسن کہاں ہے؟ فحبستہ شیئن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو تھوڑی دیر کے لیے روکے رکھا، یعنی تھوڑی دیر تک حضرت حسن نہیں آئے۔ فظننت انہا تلبسہ سخابہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو کوئی گلے کا لاکٹ یا ہار وغیرہ پہنا رہی تھی، اور تغسلہ یا ان کو نہلا رہی تھی، اس میں ان کو دیر ہو گئی۔ فجاء یشتد، پھر حضرت حسن دوڑے دوڑے آئے، حتی عانقہ، یہاں تک کہ آ کر کے اپنے نانا کے گلے لگ گئے، وقبلہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کو چوما، اور آپ نے فرمایا اللہم احببہ، اے اللہ تو حسن سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو حسن سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اپنے اس نواسے کا کیا مقام تھا۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے 3666 3666 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت یعلا العامری کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، فضمہما الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے باہوں میں لے لیا، اور آپ نے فرمایا کہ ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، اولاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اولاد کی محبت میں بسا اوقات انسان ایسا کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اولاد کی محبت اسے ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ اولاد کی ایک محبت ہوتی ہے، فطری محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے بیٹوں کی طرح اپنے نواسوں کو مانتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید کی ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی 3735 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور حضرت حسن کو گود میں لے لیتے تھے اور کہتے تھے اللہم احبہما، اے اللہ میں حضرت حسن سے اور اسامہ ابن زید سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہم احبہما فانی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے حضرت حسن کی فضیلت میں پیش کرتا ہوں، اور عجیب و غریب بات ہے کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے، جن کے بارے میں رافضیوں نے یہ جھوٹ اور یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت حسن کے، حضرت علی کے اور اہل بیت کے کٹر دشمن تھے۔ بے شک حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، اختلاف ہوا، مگر حضرت علی کے بارے میں بھی اور حضرت معاویہ کے بارے میں بھی جو صحیح روایات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان جنگوں کے باوجود دونوں کے دل میں ایک دوسرے کا احترام تھا اور بغض اور نفرت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے کے مقام کو سمجھتے تھے اور قدر کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے حضرت حسن اور حسین کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے، اور جب حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور بعد میں حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کر لی، تو جب تک حضرت حسن اور حسین کی زندگی حضرت امیر معاویہ کے دور میں رہی، حضرت امیر معاویہ دونوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ تو یہ پورا جو ایک جھوٹ جو ہے پھیلایا گیا روافض کی طرف سے کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ بغض رکھتے تھے، آئیے یہ روایت دیکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 16848 16848 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یمس لسانہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن ابن علی کی زبان کو چوم رہے تھے، او شفتہ، یا ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، صلوات اللہ علیہ، حضرت حسن کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کہہ رہے صلوات اللہ علیہ۔ حضرت حسن کو رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے اور علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے، اہل سنت کے علماء نے زیادہ تر رضی اللہ عنہ استعمال کیا ہے، کبھی کبھی بسا اوقات علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں حضرت امیر معاویہ نے صلوات اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں ہوں حسن کے اوپر۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن ہونٹوں کو اللہ کے رسول نے چوما ہو، جس زبان کو اللہ کے رسول نے چوما ہو، وہ ہونٹ اور وہ زبان جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتی ہے، اللہ کا عذاب اس چہرے کو یا اس زبان کو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ بیان کر رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث جو ہے آپ کو ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی ملے گی، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حسین تشریف لائے، علیہما قمیصان احمران، دونوں لال رنگ کا، سرخ کلر کا، ریڈ کلر کا کرتا پہنے ہوئے تھے،
یمشیانی و یعثرانی، دونوں پھسلتے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے تھے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے. فحملہما، دونوں کو گود میں لے لیا. ووضعہما بین یدیہ، اور اپنے سامنے بٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچی بات کہی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ اور آزمائش ہے. نظرت الی ھذین الصبیین، میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو، دونوں نواسوں کو دیکھا. یمشیانی و یعثرانی، یہ گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے. فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے اپنی بات روک کر کے اور ان کو جو ہے میں نے جب تک گود نہیں لے لیا اور ان کے ساتھ لاڈ پیار نہیں کیا، مجھے چین نہیں ملا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کی نظر میں حضرت حسن اور حسین کا کیا مقام تھا اور کتنی محبت کرتے تھے. حضرت حسن ابن علی کے ساتھ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حد تک ملتے جلتے تھے. آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی 3544 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت حسن ابن علی علیہ السلام، یہاں حضرت حسن ابن علی دونوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ آیا ہے. حضرت حسن ابن علی علیہ السلام یشبہہ، اللہ کے رسول سے بہت حد تک ملتے جلتے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ. اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی 3542 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عقبہ ابن حارث کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ ٹہلنے کے لیے نکلے، چلنے لگے. فرأى الحسن، تو انہوں نے سیدنا حسن کو دیکھا، یلعب مع الصبیان، جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. فحملہ علی عاتقہ، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا، اپنی گود میں لے لیا. وقال، اور کہا بأبی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، شاعرانہ انداز میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے باپ تیرے اوپر قربان ہوں، اللہ کی قسم تو نبی کے جیسا ہے، تو علی کے جیسا نہیں لگتا، تیری شکل شباہت جو ہے وہ نبی کے جیسی ہے. اور جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی، وعلی یضحک، حضرت علی وہیں پر موجود تھے، مسکرا رہے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے اور اہل بیت رسول سے، سیدنا علی مرتضیٰ سے اور سیدنا حسن ابن علی کے درمیان کیسے تعلقات تھے، اور آج کیسے کیسے پروپیگنڈے پھیلا کر کے. ابھی آپ دیکھیں لیٹسٹ واقعہ ہے کہ کل ہمارے پڑوسی ملک میں پاکستان میں ایک رافضی ذاکر نے، ایک رافضی مقرر نے اپنی تقریر کے دوران مجمع عام میں حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے نعوذ باللہ کافر قرار دیا. کتنی بڑی جرأت اور اہل سنت والجماعت کے جذبات کو اور ان تمام امت مسلمہ کے افراد کے جذبات کو کتنی بڑی ٹھیس پہنچانے والی یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین انسان ہے، امت محمدیہ کے سب سے افضل ترین انسان ہے، اس شخصیت کو کوئی نعوذ باللہ کافر قرار دے. یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے جس کی بنیاد ابو بکر اور عمر کی نفرت پر ہے، اماں عائشہ کی نفرت پر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے، بس ہم ان کے حق میں یہی دعا کرتے ہیں. آپ غور کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نعوذ باللہ یہ میسج دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ میری الگ سے اس پر کلپ بھی آنے والی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان جو فدق کا معاملہ تھا، فدق کو لے کر کے کیا اختلاف ہوا تھا اور اس اختلاف کی حقیقت کیا تھی، اور کیا واقعی میں حضرت فاطمہ تا حیات حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا حق مارا تھا. ان تمام باتوں پر انشاءاللہ ہم الگ سے ایک کلپ بنائیں گے، وہ ابھی ہم اس ٹاپک میں اس کو نہیں لے رہے ہیں. لیکن آپ اس حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے اندازہ لگائیں ناظرین کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے درمیان کیسے تعلقات تھے. حضرت حسن اور حسین کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا. یعنی دنیا کے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جوانی کی حالت میں انتقال کر کے گئے ہیں، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی جو قیادت اور سرداری کریں گے وہ کون کریں گے؟ وہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کریں گے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. ترمذی کی 3768 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ترمذی کی 3781 نمبر کی دوسری حدیث دیکھیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ. اے حذیفہ، آج اللہ کا ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج کے پہلے کبھی نہیں اترا تھا. اور استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اور اس نے
اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، وَيُبَشِّرَنِي، اور مجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہے، بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ مجھے یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آئیے ایک تیسری حدیث دیکھتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی 118 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں۔ حضرت عمر کو بھی اہل بیت کا دشمن نعوذ باللہ قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، اور ان کا جو باپ ہے، ان کے جو والد ہیں حضرت علی، وہ ان سے بہتر ہیں مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ غور کریں، ان احادیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، جن کے بارے میں روافظ یہ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ لوگ اہل بیت کے دشمن تھے اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ بغض اور عداوت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اور حضرت حسین کو اپنے دو پھول قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا، کسی عراق کے کسی آدمی نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی مکھی مار دے، حالت احرام میں اگر کسی سے کوئی مکھی مر جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3753 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ارے عراق والو تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایک مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو جب کہ تم نے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا، تم نے نبی کے نواسے کو، نبی کی بیٹی کے لخت جگر کو مار ڈالا، اور تم آج مجھ سے جو ہے فتویٰ پوچھ رہے ہو کہ مکھی مار سکتے کہ نہیں حالت احرام میں۔ انشاءاللہ ہم جب 10 محرم الحرام کو اپنا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ واقعہ کربلا حقائق کی روشنی میں، ہم اس میں اس مسئلے پر روشنی ڈالیں گے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید کا نام نہیں لیا کہ قتل حسین میں یزید کا ہاتھ ہے یا اہل شام کا ہاتھ ہے، انہوں نے اہل عراق کو ذمہ دار قرار دیا کہ یہ لوگ، یہ عراق والے، یہ کوفہ والے، یہ آج مجھ سے حالت احرام میں مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے کلیجے کے ٹکڑے اور نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا، جبکہ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے بارے میں، حسن و حسین کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ محترم ناظرین، ان احادیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت حسن کی فضیلت کا، ان کے مقام و مرتبے کا۔ حضرت حسن کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے اور ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو 5 سال تک اختلاف رہا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین، جس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے اور امت میں خون خرابہ کا ایک ماحول رہا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال کی تاریخ میں امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ جنگیں رہیں اور مسلمانوں کی یہ خانہ جنگی رہی۔ اس فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور وہ خلیفہ ہوئے، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کو روکنا پڑے گا، اور 6 مہینے کے بعد ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کر لی، اور جس سال یہ صلح ہوئی اور یہ خون خرابہ ختم ہوا، یہ اختلاف ختم ہوا، امت نے اس سال کو عام الجماعہ، اجتماعیت کا سال، ایئر آف دا یونٹی، اتحاد کا سال قرار دیا، اور پوری امت میں یہ خون خرابہ بند ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو آپ نے اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمائیے۔ صحیح بخاری کی 2704 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول منبر پر ہیں، والحسن الی جنبیہ، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بازو میں تھے، وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری، اللہ کے نبی ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، ایک مرتبہ اپنے نواسے حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسن اور حسین کی اولاد میں سے، وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، لیکن اصل سید وہ ہوتا ہے جو ان شخصیات کی سیرت اپنے اندر پیدا کر لے۔ نسب کے اعتبار سے اگر کوئی سید ہے بھی، لیکن اس کا کردار حسن اور حسین والا نہیں ہے، اس کا کردار اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نہیں ہے، تو سید ہونے کا اس کو اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔
اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعت کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لڑائیاں حق اور باطل کی نہیں تھی کہ نعوذ باللہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ باطل پر تھے۔ حق اور باطل کی بات نہیں تھی، اجتہادی معاملہ تھا۔ حضرت علی بھی صحابی رسول تھے، اہل بیت رسول میں سے تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول تھے، اور ان کے جماعت میں اور ان کے لشکر میں بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ ایک غلط فہمی تھی، اختلاف ہوا اور اجتہاد کی بنیاد پر ہوا۔ ایک دوسرے کو دونوں نے نہ تو کافر مانا، ایک دوسرے کی نہ تو تکفیر کی، نہ ایک دوسرے کے لیے دل میں میل پیدا کیا۔ حضرت علی کا احترام حضرت امیر معاویہ کرتے تھے، حضرت معاویہ کا احترام حضرت علی کرتے تھے۔ تو جب نبی نے دونوں جماعتوں کو مومن اور مسلمان قرار دیا، تم کون ہوتے ہو؟ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے اور ڈھونگ کرنے والے اور جھوٹے دعوے دار، تم کون ہوتے ہو حضرت امیر معاویہ کو اور ان کے لشکر کو گمراہ قرار دینے والے یا نعوذ باللہ کافر قرار دینے والے؟ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی، مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ میرے بچے حسن کے ذریعے صلح کرائے گا، اور حضرت حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کام پورا کیا، اور اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور سن 41 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے جب بیعت کی، صلح بھی کی، اور اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ چنا گیا تو حضرت حسن نے بیعت بھی کی اور ساری زندگی اس بیعت پر قائم رہے۔ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں جو سبائی ٹولہ موجود تھا، جس ٹولے نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس ٹولے نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زندگی بھر تکلیف پہنچائی، حضرت علی کو تکلیف پہنچائی، اس ٹولے نے اور اس جماعت نے حضرت حسن کی صلح کو پسند نہیں کیا۔ اور حضرت حسن کو جب انہوں نے صلح کی، حضرت امیر معاویہ سے کہا یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، حضرت حسن کو اتنا خراب جملہ کہا ان لوگوں نے، صرف اس لیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں بڑے سماج میں، معاشرے میں ان کا اپنا ایک رتبہ اور مقام تھا۔ نواسہ رسول کی حیثیت سے، محبوب رسول کی حیثیت سے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر اور عمر کا، ان دونوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان دونوں کی فضیلت اپنے والد حضرت علی سے کئی بار سن چکے تھے۔ حضرت علی نعوذ باللہ اپنے آپ کو حضرت ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اس امت میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو ابو بکر و عمر ہے۔ اور اس کی میں ایک دلیل آپ کو دے دوں، مسند احمد کی 834 نمبر کی حدیث ہے، حضرت وہب السوائی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد حضرت علی سے پوچھا گیا کہ من خیر هذه الامه بعد نبیھا، اے علی اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے کہا کہ انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کیا آپ ہیں اس امت میں سب سے بہتر؟ حضرت علی نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہتر کون ہے؟ تو کسی نے کہا، حضرت وہب سوائی نے کہا کہ آپ ہوں گے اے علی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، لا خیر هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر ثم عمر رضی اللہ عنہما، اس امت میں سب سے بہترین ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر ہیں۔ وما نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو کوئی بہت مشکل بات نہیں سمجھتے تھے کہ عمر کی زبان سے جو بات نکلے اس میں سکون پیدا ہو جائے، عمر کی زبان کے ذریعے سکینت نازل ہوتی ہے، عمر جو بات کہہ دیتے ہیں وہ بات فائنل ہو جاتی ہے۔ عمر کی زبان کی یہ ویلیو ہے، عمر کی زبان کا یہ مقام ہے۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے درمیان حضرت عمر کے درمیان بھی بڑی بغض و عداوت کی کہانیاں رافضیوں نے گڑھی ہیں کہ حضرت عمر نے ان کے گھر کا دروازہ جلا دیا، ان کے ساتھ ان کے گھر میں آگ لگا دی، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ آئیے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک صحیح روایت دیکھتے ہیں، جلد نمبر 14 567 نمبر کی یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت اسلم العدوی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام ان دونوں نے بیعت نہیں کی، اور یہ دونوں حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور ان سے رائے مشورہ کرنے لگے۔ فبلغ عمر، حضرت عمر کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی نے اور حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی حضرت ابو بکر کی۔ فدخل علی فاطمہ، حضرت عمر حضرت فاطمہ کے پاس آئے، فقال، اور آ کر کے کہا، یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، ما احد من الخلق احب الینا من ابیک، آپ کے والد سے زیادہ پوری دنیا میں ہمیں کوئی عزیز اور پیارا نہیں ہے۔ وما احد من الخلق بعد ابیک احب الینا منک، اور اے فاطمہ آپ کے والد کے بعد اگر دنیا میں ہمیں سب سے عزیز کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔
اور اس کے بعد حضرت عمر نے تھوڑی دیر تک حضرت فاطمہ سے بات چیت کی. فدخل علی والزبیر علی فاطمہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی اور حضرت زبیر جب حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا انصرفا راشدین، تم دونوں جاؤ اور ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہی صحیح ہے، یہی رشد و ہدایت کا راستہ ہے کہ آپ دونوں جائیے. اپنے شوہر حضرت علی سے بھی کہا اور حضرت زبیر سے بھی کہا کہ آپ دونوں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے. دونوں نے جا کر بیعت کر لی. تو جو عمر حضرت فاطمہ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں آپ کو اس دنیا میں نبی کے بعد سب سے اونچا مقام دیتا ہوں، کہ وہ اس عمر کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا ہم گمان بھی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ ظلم کریں گے، ان کے گھر میں آگ لگائیں گے اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں گے؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑی اہم پوزیشن پہ تھے، جوان ہو چکے تھے، ان کے مشورے کی بڑی ویلیو تھی سماج کے اندر. اور اس کے بعد جب ان کے والد کا دور آیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اپنے والد کے ساتھ تو قدم سے قدم ملا کر کے حضرت حسن ہر مقام پر تھے. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جو بھی حضرت علی کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، جنگ نہروان میں، ان تمام جنگوں میں حضرت حسن اپنے والد کے ساتھ تھے، ان کے شانہ بشانہ تھے اور اپنے والد کو صحیح مشورہ بھی دیتے تھے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور حضرت علی نے یہ محسوس کیا کہ مدینہ اب سیف نہیں ہے اور مدینہ کو چھوڑ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے لگے، تو حضرت حسن نے منع کیا تھا، کہا کہ نہیں ابا جان، یہ آپ کا قدم ٹھیک نہیں ہے. کئی موقع پر حضرت حسن نے اپنے والد کی رائے سے اختلاف کیا. اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو یہ حق دے رکھا تھا کہ تم میری رائے کو بھی غلط ٹھہرا سکتے ہو، مجھے اپنی رائے دے سکتے ہو، وہیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت حسن کے اندر اتنی سوجھ بوجھ تھی کہ وہ کئی موقعوں پر اپنے والد کی رائے کو بھی غلط قرار دیتے تھے اور کہتے تھے آپ اس بات پر عمل کرتے تو ایسا نہ ہوتا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، یا اس کے پہلے جو جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں. یہ جو جنگ ہوئی یہ حضرات نہیں چاہتے تھے جنگ ہو، نہ اماں عائشہ چاہتی تھیں، نہ حضرت طلحہ چاہتے تھے، نہ حضرت زبیر چاہتے تھے، نہ حضرت معاویہ چاہتے تھے. یہ تمام کے تمام حضرات چاہتے تھے کہ امن ہو جائے، خون خرابہ ختم ہو جائے، آپس میں صلح ہو جائے، اور تاریخ کی روایات اس پر شاہد. اور انشاءاللہ ہماری جو نواں ہمارا ایپیسوڈ ہوگا جس میں ہم صحابہ کرام کی جنگوں اور اختلافات کا تذکرہ کریں گے، وہاں ہم قلعی کھولیں گے ان الزامات کی اور ہم بتائیں گے کہ ان جنگوں کے پیچھے سازش کس کی ہے، کس کا ہاتھ ہے. تو یہ تمام حضرات نہیں چاہتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کئی موقع پر اپنے والد سے کہتے تھے یہ خون خرابہ ختم ہونا چاہیے. حضرت جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے حضرت حسن کو حکم دیا جاؤ، یہ ام المومنین ہیں، یہ ہماری ماں ہیں، ان کو ادب و احترام کے ساتھ ان کے خیمے میں لے کے جاؤ. اور ان کو خیمے تک پہنچانے والے کون تھے؟ یہی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس کے بعد جب سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، انتقال کے پہلے حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، حسن اور حسین کو بھی بلایا اور اپنے تیسرے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو بلایا جو حضرت حسن اور حسین کے سوتیلے بھائی تھے، اور تینوں کو بلا کر کے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہا کہ اوصیکما بتقوی اللہ، اے حسن اور حسین میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی. وَأَن لَا تَبْغِيَنَ الدُّنْيَا، دنیا کو طلب مت کرنا. وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ دنیا تم کو تلاش کرے لیکن تم دنیا کے پیچھے مت پڑنا. وَلَا تَبْغِيَ عَلَى شَيْءٍ زَوَى عَنْكُمَا، اور اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پر کبھی آنسو مت بہانا. وَقُولَ الْحَقِّ، اور ہمیشہ حق بات بولنا. وَارْحَمَ الْيَتِيمَ، اور اے حسن اور حسین یتیم پر رحم کرنا. وَأَغِيثَ الْمَلْهُوفَ، کمزور کی مدد کرنا. وَاصْنَعَ لِلْآخِرَةِ، اور آخرت کی تیاری کرنا. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا، اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا. وَلِلْمَظْلُومِ نَاصِرًا، مظلوم کی مدد کرنا. وَعَمَلَ بِمَا فِي الْكِتَابِ، اور قرآن کے مطابق عمل کرنا. وَلَا تَأْخُذْكُمَا فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمَا فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے کون برا بھلا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ مت کرنا. اور جب یہ وصیت کر چکے تو اپنے بڑے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے کہا بیٹے یہ حسن اور حسین کو جو وصیت میں نے کی تیرے لیے بھی یہ وصیت کر رہا ہوں. یہ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں، صحیح سند سے یہ الفاظ آئے ہیں. حضرت علی نے یہ وصیت کی اپنے بیٹوں کو. اور رمضان سن 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ منتخب کیا گیا. یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو چند لوگوں نے خلیفہ بنا لیا تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھے. ایسی بات نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام کو چھوڑ کر کے باقی پوری امت نے ان کو خلیفہ چن لیا تھا، اور اہل سنت کے تمام جید اور اکابر علماء کا یہی موقف ہے کہ حضرت حسن خلیفہ راشد تھے۔ حضرت حسن 5ویں خلیفہ تھے، یعنی حضرت علی کے بعد حضرت حسن 5ویں خلیفہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، جو آپ نے فرمائی کہ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی، وہ پیشن گوئی بھی حضرت حسن کی وفات پر پوری ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ترمذی کی 2226 نمبر کی حدیث ہے، حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ، میری امت کے اندر خلافت 30 سال رہے گی، ثم ملک بعد ذالک، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ سعید ابن جمحان جو حدیث کے راوی ہے، انہوں نے حضرت سفینہ سے کہا، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سفینہ نے مجھ سے کہا کہ امسک خلافت ابی بکر و خلافت عمر و خلافت عثمان، حضرت ابو بکر کے دور کو شمار کر لو، حضرت عمر کے دور کو گن لو، حضرت عثمان کے دور کو گن لو۔ ثم قال علی امسک خلافت حسن، پھر اس کے بعد کہا کہ حضرت حسن کی خلافت کو شمار کر لو، فوجدناها 30 سنۃ، تو ہم لوگوں نے جب اس کو شمار کیا تو ٹوٹل 30 سال ہو گئے۔ ابو داؤد کے اندر یہ الفاظ ہیں، خلافت النبوۃ 30 سنۃ، نبوت کے طریقے پر جو خلافت رہے گی وہ 30 سال رہے گی، ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بادشاہت دے دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلافت راشدہ جو تھی یا خلافت علی منہاج النبوہ تھی، وہ حضرت حسن کے دور تک تھی، اور اہل سنت کے اکابر علماء جیسے قاضی ابن العربی ہیں یا علامہ ابن تیمیہ ہیں یا علامہ ابن حجر حیتمی ہیں، ان تمام لوگوں کا یہی موقف ہے۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اگر ہم غور کریں، حضرت حسن اللہ کے رسول کی تربیت میں تھے، حضرت علی کی تربیت میں تھے، اس تربیت کا اثر ان کی زندگی میں بھرپور طریقے سے پایا جاتا ہے۔ قرآن کا گہرا علم تھا، حدیث کا گہرا علم تھا، اور بڑی زاہدانہ زندگی حضرت حسن نے بسر کی۔ ان کے دل کے اندر جو اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر تھا، اس کے کئی واقعات ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ وفیات العیان کی ایک روایت آپ دیکھیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تھے تو ان کا جو ہے چہرہ بالکل بدل جاتا تھا، ان کے جسم کی رنگت بدل جاتی تھی۔ اسے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ کا بالکل چہرہ بدل جاتا ہے، بالکل گھبرا جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت حسن کہتے تھے، حق لمن اراد ان يدخل على ذی العرش ان يتغیر لونہ، عرش والے کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، عرش والے کے سامنے جو کھڑے ہونے جائے تو اس کا تو رنگ بدل جانا چاہیے۔ یہی نہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت حسن جب نماز پڑھتے تھے فجر کی تو دیر تک، جب تک سورج نہ نکل جائے، بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جو لوگ ملنے جلنے والے آتے تھے، لوگوں سے دعا سلام کرتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے۔ اس کے بعد امہات المومنین سے، یعنی اپنی نانیوں سے ملاقات کرتے تھے، جو امت کی مائیں بھی تھیں اور حضرت حسن کی نانیاں بھی تھیں، ان سے حضرت حسن جا کر کے ملاقات کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اور اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 50 یا سن 49 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر 47 یا 48 سال کی تھی، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت حسن کے انتقال کے بارے میں بھی رافضیوں نے بہت ساری روایات گڑھی ہیں، اور نعوذ باللہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، اور وہ زہر ان کی بیوی جعدہ بنت قیس نے حضرت امیر معاویہ کے اشارے پر دیا تھا۔ غور کریں کتنی نامعقول بات ہے۔ حضرت حسن سے حضرت امیر معاویہ کو کیا تکلیف تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر صلح کی، اور ہر سال حضرت حسن اور حسین حضرت معاویہ کے پاس دمشق میں جاتے تھے، اور حضرت معاویہ بڑی عزت اور احترام کرتے تھے، بڑے انعام اور اکرام سے نوازتے تھے اللہ کے رسول کے نواسوں کو۔ تو جو اتنی عزت پائیں حضرت امیر معاویہ سے، حضرت معاویہ جن کی اتنی قدر کریں، ان کو زہر کیوں دیں گے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، فریب ہے، اور ایک بھی اس سلسلے میں صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ حضرت حسن کو اگر زہر دیا بھی گیا تھا تو یقیناً یہ زہر انہی لوگوں نے دیا تھا جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا، جنہوں نے علی مرتضیٰ کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسن کو صلح کرنے پر انہیں مذل المومنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والا کہا، اور جنہیں حضرت حسن سے سب سے زیادہ شکایت تھی، انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں منہاج السنہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 469 کے اندر کہ اما قولہ معاویہ سم الحسن، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کو زہر دیا، فہذا مما ذکرہ بعض الناس، یہ بات کچھ لوگوں نے لکھی ہے، ولم یثبت ذلک ببینۃ شرعیہ، لیکن شرعی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے، او اقرار معتبر، کوئی معتبر آدمی اس بات کا اقرار نہیں کرتا ہے،
ولا نقل، اور نہ ہی کسی نے اس بات کو نقل کیا ہے، ولا نقل یجزم بہ، اور نہ ہی کوئی معتبر نقل اس سلسلے میں موجود ہے۔ وہذا مما لا يمكن العلم بہ، یہ ایسی چیز ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ فالقول بہ قول بلا علم، لہٰذا ایسی بات کہنا کہ حضرت امیر معاویہ نے زہر دیا تھا حضرت حسن کو، یہ بغیر علم کی بات کہنا اور ایک صحابی رسول کے بارے میں ایسی بات کہنا یقیناً یہ غلط اور نازیبہ بات ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت حسن کی زندگی کی مختصر سی جھلکیاں تھیں۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں روشنی ڈالیں گے، اور ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا، جو حادثہ ہوا تھا اور مظلومانہ طریقے سے وہ شہید ہوئے تھے، اس واقعے پر ہم ڈیٹیل سے 10 محرم الحرام کو جو لاسٹ پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کا جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہوں گی، اور ہمارے پاس کمنٹ بھی آ رہے ہیں، میسیج بھی آ رہے ہیں، لوگ الحمدللہ اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں، بہت سارے مسکنسیپشنز دور ہو رہے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے دلوں میں اہل بیت کی اور ہمارے دلوں میں صحابہ کی دونوں کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہر قسم کے اہل بیت سے بھی جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کے منہج سے بھی، اور صحابہ سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کے طریقے سے بھی، اے اللہ تو ہم کو بچا کے رکھ، ہمیں افراط اور تفریط سے بچ کر کے اعتدال کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اے اللہ ان کو تو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی محبت پر، نبی کے صحابہ کی محبت پر اور نبی کے اہل بیت کی محبت پر ہم کو زندہ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔